बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बड़ी अजीब सी अपनी एक तजर्बा शेयर करना चाहूँगा, और वो तजर्बा ये है कि नॉर्मली हम लोगों को यही पता होता है कि यार हमने फ़लाने से सीखा है या फ़लाने से सीखा है, या वो हमारा उस्ताद है या वो हमारा उस्ताद है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तजर्बा हुआ है कि मुझे मेरे ख़्याल के मुताबिक उस्तादी शागिर्दी का इल्म तकरीबन कोई उस शख्सियत से तारुफ से 20-25 साल बाद हुआ, यानी कि आज से कुछ 6-7 साल पहले समझ लीजिए। हुआ कुछ यूँ कि 2005 के अंदर मैंने जियो टेलीविज़न नेटवर्क से एक कोर्स किया जो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिटिंग, स्टोरी राइटिंग, कैमरा वर्क इससे रिलेटेड था। कोई 2.5 महीने की ये वर्कशॉप कह लें या कोर्स कह लें। उसके अंदर मुख्तलिफ लोग हमें आके पढ़ाते थे। कोई स्टोरी पढ़ाता था, कोई कैमरा वर्क पढ़ाता था, कोई एडिटिंग पढ़ाता था, लेकिन ज़्यादा ज़ोर जो सा था वो स्टोरी और ड्रामा के ऊपर था कि स्टोरी क्या होती है और ड्रामा को डेवलप किस तरीके से किया जाता है। तो उसके अंदर जो बेसिकली मैंने पहले भी शायद अपनी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि उसके अंदर पहली दफ़ा मुझे 2-3 चीज़ों का मेरे लिए बिल्कुल नई थी, हालांकि मैं कहानियाँ बचपन से पढ़ रहा था। एक तो ये कि एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट का जो रोल है किसी कहानी में, यानी कि हीरो और विलन का, वो कहानी के साथ साथ कैसे डेवलप किया जाता है। और उसके अंदर जियो वालों ने हमें जो कोर्स कराया उसके अंदर एक नई चीज़ जो बिल्कुल नई थी मेरे लिए, वो कहानी को, चाहे वो किसी फिल्म के लिए हो, चाहे किसी ड्रामे के लिए हो, चाहे किसी डॉक्यूमेंट्री की हो, उसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट बताई गई। जो उनके ख्याल के मुताबिक उन लोगों के जब जियो लॉन्च हुआ था तो CNN वाले उनकी ट्रेनिंग करने आए थे, और वो डिफरेंट चीज़ ये थी कि वो लोग कहते ये थे कि सिर्फ आप एक 1 लाइन बनाएं और 1 लाइन के बाद आप करैक्टर्स को डेवलप करें। करैक्टर्स को डेवलप इस तरीके से करना है कि हर करैक्टर के मुतल्लिक तफसील लिखनी है कि इसकी उम्र कितनी है, इसका रंग कैसा है, ये उठता बैठता कैसे है, इसको खाने में क्या पसंद है, ये किन चीज़ों से चिढ़ता है, किन चीज़ों से इसका रोल जो सा है इन्हेंस होता है, किन चीज़ों की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, किन चीज़ों से गुस्सा खा के डिस्ट्रैक्ट होता है। यानी कि पूरा का पूरा एक किरदार 1 लाइन बनाने के बाद डेवलप किया जाता था, और किरदारों के मजमूए से ही कहानी बन जाती थी। यानी कि किरदार के ऊपर बेस्ड किया, ना कि कहानी के प्लॉट के ऊपर। प्लॉट कहानी का क्लाइमैक्स, उसकी ओपनिंग, उसकी एंडिंग, ये किरदार के अपनी जूं किरदार बढ़ता था उसके साथ साथ कहानी डेवलप होती थी। तो जब ये चीज़ हमें पढ़ाई जा रही थी तो हमारे साथ एक हमारा क्लास फेलो होता था, मुझे इसका फर्स्ट टाइम भूल गया, भट्ट साहब कहते थे, जिसने बाद में जियो में एज ए प्रोड्यूसर ज्वाइन भी कर लिया। बहुत सारे लोगों ने हमारी जो उनका बैच था उसके अंदर जियो को ज्वाइन किया, उनमें से एक भट्ट साहब भी थे। भट्ट साहब की जो मेमोरी थी वो कोई अजीबो गरीब हाफ़िज़े कुरान वालों की जिस तरह की मेमोरी होती है ना, कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनको एक एक चीज़ याद होता है, भट्ट साहब की मेमोरी भी इस तरह की थी। कोई टीचर किसी ड्रामे का नाम लेता था, वो उस ड्रामे के तमाम किरदार, किसने उसकी अक्सबंदी की, मीन्स कैमरामैन कौन था, उसका डायरेक्टर कौन था, उसका प्रोड्यूसर कौन था, कहानी कहाँ से कहाँ गई थी, किस किरदार ने क्या रोल अदा किया था, किसकी एक्टिंग अच्छी थी, किसकी कमज़ोर थी, भट्ट साहब को सारा का सारा याद होता था। अच्छा, मेरे लिए एक अजीब सी चीज़ ये हुई कि जितने उस वक्त तक के मशहूर लोग थे जो लिखने वाले थे ड्रामा टीवी के लिए, इशफाक अहमद या बनो कुदसिया वगैरह, उनकी बजाय जब मैंने किरदारों वाली टेक्निक के ऊपर ज़्यादा मेरी तवज्जो गई या उन्होंने तवज्जो दिलाई, तो मेरे जहन में 3 राइटर आए, जिसमें ना इशफाक अहमद थे, ना बनो कुदसिया थे, ना यूनुस जावेद वगैरह थे। मेरे जहन में करैक्टर आए जी, नंबर 1 मुन्नू भाई, नंबर 2 अताउल्लाह कासमी, और नंबर 3 अमजद इस्लाम अमजद। और इनके मेरे जहन में आने की वजह ये थी कि जब मैंने इनके ड्रामों को रिवाइव किया अपने दिमाग में, यानी कि ज़ाहिर जब वो पढ़ा रहे होते थे तो हम रिलेट करने के लिए मुख्तलिफ ड्रामों के मुतालिक सोचा करते थे कि किस में क्या हुआ था। तो मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि
ارلی 80s کے اندر میرے میں 83 یا 84 میں سونا چاندی لگا تھا، جو منو بھائی کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ تھا، اس کے اندر کردار بہت زیادہ تھے. اسی طریقے سے عطاء اللہ قاسمی کا خواجہ اینڈ سنس، اس میں بھی بہت زیادہ کردار تھے. پھر امجد صاحب یاد آئے کہ ان کی کہانی لکھنے کا یا ڈرامے کا، اس زمانے میں 13 ایپیسوڈز کا سیریل ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے بے شمار 1-2 قسطوں کے اندر چھٹا لگا دیتے تھے کریکٹرز کا، اور پھر کریکٹر کو کھولتے 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 کہانی کو آگے لے کے جاتے تھے. ان تینوں میں مشترکہ بات جو مجھے لگی، جو مجھے یاد آئی اس کورس کے درمیان، کہ ان کے پاس 5-6-7 کرداروں پہ یہ کام کرنے والے لوگ نہیں تھے. آن این ایوریج مجھے یاد آیا کہ خاص طور پہ منو بھائی اور عطاء اللہ قاسمی وہ 30-40-50 کرداروں کے ساتھ کام کرتے تھے. یعنی کہ مین رول، جیسے سونا چاندی کی اگر ہم بات کریں تو شیبہ حسن اور رانا صاحب تو اس کے اندر سونا چاندی کا کردار ادا کر ہی رہے تھے. ان کے مامے چاچے، ان کے رشتہ دار، ان کے محلے دار، ان کی ماں، ان کا باپ، ان کی جہاں جہاں پہ وہ مختلف جگہ پہ نوکری کرنے جاتے رہے وہ کردار، یعنی کہ کرداروں کی بھرمار تھی. تو وہاں سے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات لگی کہ یار یہ خاص طور پہ جو منو بھائی ہیں یا عطاء اللہ قاسمی ہیں، یہ اتنے زیادہ کرداروں کو کیسے کنسیو کر کے چلتے ہیں. کیونکہ خود ظاہر ہم نے پریکٹس کے لیے لکھنا وغیرہ بھی شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ ہر کردار کی بنت بناتے ہوئے آپ کو خود اس کردار کے اندر جانا پڑتا ہے اور اس کی فیلنگز کو محسوس کر کے آپ اس کی عادات کو میئر کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اس کا ڈائلاگ لکھتے ہیں. جیسے مسٹر اے اگر بندہ ہے اور ایک مسٹر بی ہے تو مسٹر اے کا مزاج اور ہے اگر، اور مسٹر بی کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو مسٹر اے کے الفاظ، جملے یا جس کو ڈائلاگ کہتے ہیں وہ، ان کی ادائیگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے کپڑے پہننا، اس کا چیزوں کی طرف دیکھنے کا انداز بالکل ڈیفرنٹ ہوگا بی سے، کیونکہ بی کسی اور طریقے سے ڈائلاگ ڈیلیور کرے گا کیونکہ اس کا کردار ڈیفرنٹ ہے، وہ بہیو کسی اور طریقے سے کرے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار بندہ 7-8-10 کریکٹرز کو لکھتے ہوئے بھی اس کا حشر ہو جاتا ہے. یہ منو بھائی وغیرہ جو ان سے خاص طور پہ ہیں، یہ اتنے زیادہ کردار کیسے لکھ لیتے تھے. پھر میرا منو بھائی سے ایک اور طریقے سے تعارف بچپن سے تھا. وہ اس طریقے سے تھا کہ میری والدہ کا ایک سکول ہوتا تھا سمنا آباد میں، بڑے سال چلا، 25-30 سال میرے خیال میں. تو منو بھائی کی جو ہمشیرہ تھیں وہ بالکل میری خالہ کی طرح ہیں، میری ماں کی بالکل سگی بہنوں کی طرح تھی. تو وہ میری والدہ کے سکول میں ساتھ سکول چلایا کرتی تھی، یعنی کہ یہ دونوں مل کر سکول چلاتی تھی. اسی طریقے سے جو مسز قریشی کا، یعنی کہ جو منو بھائی کی بہن تھی جو میری والدہ کے ساتھ کام کر رہی تھیں، ان کا جو بیٹا تھا احمد بلال قریشی، وہ میرا سکول فیلو تھا. تو منو بھائی کا میں نے ڈراموں کے علاوہ تعارف تو سنا ہوا تھا، لیکن میری ان سے ملاقات پہلی دفعہ 2006 میں ہوئی. اور جب وہ ملاقات ہو گئی تو میرے ذہن سے یہ نہیں ہے کہ میں تعلق قاسمی صاحب کو یا امجد صاحب کو کوئی کم تر یا کوئی لوور گریڈ کا بندہ سمجھتا ہوں، لیکن اپنے مزاج اور اپنے خیالات کی وجہ سے اس ایک ملاقات جو 2006 میں میری ان کے ساتھ ہوئی، میں I feel myself closer to منو بھائی more، یعنی کہ امجد صاحب سے یا اپنے جو سے عطاء اللہ قاسمی صاحب، کیونکہ عطاء اللہ قاسمی صاحب سے بھی اپنے اخبار کے زمانے میں میری ایک ملاقات ہوئی ہے، امجد صاحب سے میں کبھی نہیں ملا تھا. تو منو بھائی کی جو ملاقات تھی وہ ایک عجیب و غریب سی ملاقات تھی. میرا ان سے پہلے ایک تعارف 2-3 طریقے سے تھا. ایک ان کے کرداروں سے اتنے زیادہ ڈیولپ، وہ 2005 کے اندر کورس کے اندر میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ یار اس بندے کا ذہن کتنا زبردست اور زرخیز ہے کہ یہ اتنے زیادہ کرداروں کو ڈیولپ کر سکتا ہے، ان کو ہولڈ کر سکتا ہے، ان کو لے کے چل سکتا ہے، اور ہر کردار کی سائیکی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. دوسرا میں ان کے کالم ذرا پڑھتا رہا تھا. کالم ذرا پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ پتا تھا کہ ہی از اے سارٹ آف سوشلسٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، اور ان کی تحریروں سے یہ چیز نظر آتی تھی، غریبوں کا درد اور اس طرح کی چیزیں سارا کرتے تھے. اس زمانے میں 80s کے اندر میرے خیال میں یہ رواج بھی تھا، فیشن بھی تھا
کہ اکثر لوگ اس طرح سے سرخے ٹائپ بنے ہوتے تھے. تو میرا یہی خیال تھا کہ منو بھائی بھی کیونکہ ایک لکھاری ہیں تو لکھنے لکھانے کے سلسلے میں ویسی چیزیں لکھتے ہوں گے. لیکن جب میں ان سے ملا تو مجھے یہ احساس ہوا, رواس گارڈن میں ان کا گھر تھا. میں اس زمانے میں سجاد گل صاحب سے میرا بہت ملنا جلنا تھا, جو ایونیو اسٹوڈیو کے مالک ہیں. اس زمانے میں ان کی ایک ایجنسی بھی تھی ایونیو انٹرٹینمنٹ کے نام سے, اور ایک ٹی وی پروڈکشن ہاؤس بھی تھا ان کا ایونیو کے نام سے ہی. تو ان کے ساتھ ان کو کوئی کام تھا, میں گیا تو میں اس بندے سے مل کے بڑا حیران سا ہوا کہ یار جتنا وہ سادہ لکھتا ہے یا جس طرح کا سوشلسٹ قسم کی تھاٹ ہے, ان پرسن تو وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہارڈ کور آدمی ہے. یعنی کہ میرے لیے مجھے یاد ہے کہ جس دن میں اس سے ملا تو میری اس دن تنخواہ تھی 38,800 روپیہ, اور منو بھائی کو اپنے ادارے سے پیسے مل رہے تھے 50,000 روپے. میرے لیے پہلے تو یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ یار یہ کالم بھی لکھتے ہیں, یہ اتنے اچھے تحریر لکھنے والے بندے ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ بھی ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ کرتے ہیں. اس بندے کو اس کا ادارہ 50,000 دے رہا ہے. اور سجاد گل صاحب نے کوئی ان کو ادھر ادھر جانے کی کوئی طریقے سے بات کی, اور بھی لوگ ان کو آفر وغیرہ کرتے ہوں گے, لیکن وہ بندہ اتنا کنٹینٹ تھا کہ وہ اپنی موج کے اندر رہ رہا تھا, اور نہ وہ کوئی ہاتھ پھیلانے والی چیز مجھے لگی, نہ مجھے کوئی اپنے آدرشوں پہ یا اپنے نظریات اور خیالات پہ کمپرومائز والا بندہ تو مجھے بالکل نہیں لگا. اور اچھا بڑا ڈفرینٹ ہے منو بھائی کا بہت سارے لوگوں سے چیزیں, بعض چیزیں جو مجھے ان سے ملاقات میں یا بعد میں خیر ان کے متعلق میں پڑھتا رہا. ایک تو میرے خیال میں اس زمانے کے ان چند لوگوں میں تھے, کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 80s کے اندر ضیاء صاحب کا زمانہ تھا جس کے اندر مذہب اور روحانیت اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں. آپ ان کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے کالمز اٹھا کے دیکھ لیں, منو بھائی نے کبھی بھی مذہب کا غیر ضروری استعمال ہی نہیں کیا. وہ ہمیشہ ایک عام آدمی کی عامیانہ سی سادہ زندگی کی بات کرتے تھے. ان کے جو لکھے ہوئے تحریریں تھیں یا ڈائلاگز تھے ڈرامے کے یا کردار تھے, وہ عام لوگ تھے. یعنی کہ اس کے اندر کوئی شوشہ ہونی یا شو بازی ہونی یا اس کا کوئی ہائی فائی کی فارم میں لے کے جانا اس کو, وہ بالکل ان کے اندر موجود ہی نہیں تھا. تو میں کیونکہ ایک زمانے میں 90 سے 99 تک بے شمار دانشور ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملتا رہا, اور جن سے بعض کو مل کے میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, زیادہ تر کا ظاہر اب انتقال ہو چکا ہے, کہ جو اپنی تحریروں میں بڑا صوفیزم اور باباازم اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. رہتے وہ 4-4 6-6 کنال کی کوٹھیوں میں تھے, جس شہر میں بھی رہتے تھے, لاہور میں, اسلام آباد میں, وہاں کے مہنگے ترین علاقوں میں رہتے تھے. منو بھائی ایک سادہ سا گھر تھا, رواس گارڈن میں زندگی گزار گیا, اور اپنی جو لکھ رہا تھا, میرے لیے متاثر کن چیز یہ تھی جس کی وجہ سے آج میں ان کو یاد کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمپرومائز نہیں تھا. اور اس کے لیے کمپرومائز نہ کرتے ہوئے منو بھائی نے کبھی نعرے نہیں لگائے. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, اور جس کا مجھے اب دکھ ہے, جب 6-7 سال پہلے میں نے کہانی کے اوپر خاص طور پہ کام کرنا شروع کیا یا پیپر وغیرہ لکھنے کی کوشش شروع کی یا تحقیق کرنے کی کوشش کی, تو مجھے جتنے بھی لوگ بڑے بڑے میں نے پڑھے ہوئے تھے, کرشن چندر پڑھا, ممتاز مفتی پڑھا, بیدی کو پڑھا, اسمن چغتائی کو پڑھا, اشفاق احمد کو پڑھا, بانو قدسیہ کو پڑھا, ممتاز مفتی کو پڑھا, ان کے میرے پہ اثرات ہیں. بلکہ ایون میرا رائٹنگ سٹائل تھوڑا بہت, میں کیونکہ میرا ایک دوست ہے وہ تو پتہ نہیں اس چیز کو مذاق سمجھتا ہے کہ یا ایک کوئی ایسی چیز ہے جس کو چھپانا چاہیے. ابھی میں کیوں چھپاؤں, میں کون سا ماں کے پیٹ سے سب کچھ سیکھ کر آیا تھا. میرے ارد گرد یہ جتنے بڑے لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا, یا منو بھائی ہیں, یا امجد سلام امجد ہیں, یا طاولق قاسمی ہیں, ان سب سے ہم نے لکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. اور میری لکھاوٹ کے اندر تھوڑا بہت رنگ ممتاز مفتی کا ہے, اور میں اس کو اپنا بالکل استاد مانتا ہوں. لیکن مجھے لگا ایسا کہ کرداروں کی جو اپروچ ہے یا سادگی, یا اس کے اندر جو عامیانہ پن, کوئی گھٹیا والی چیز نہیں, کہ عام انسان کے متعلق جو گفتگو کی جاتی ہے, مجھے آج سے 6-7 سال پہلے احساس ہوا
کہ میرا اصل استاد منو بھائی ہے، میں اس سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہوں، کیونکہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی سادہ ہے، جو چیزوں کو وہ لے کے چلتے رہے ہیں وہ بھی سادگی ہے، اور جن ایشوز پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ روز مرہ کے عام انسانوں کے ایشوز ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی جسے کہتے ہیں نا ایگزیجریٹڈ فارم میں جا کے کوئی چیز بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ میرے لیے لائف کا ایک اتنا عجیب تجربہ ہے کہ جس بندے کا پہلا ڈرامہ میں نے 84 میں دیکھا، اور 2005 میں مجھے اس کے کرافٹ کی کورس کی وجہ سے سمجھ آنی شروع ہوئی، 2006 کے اندر میں اس سے ملتا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ اندروں باہر ایک ہے، صاف ستھرا آدمی، اور کولو فیل میں تضاد کوئی نہیں اس کا، نہ یہ ٹوپی پہن کے مذہبی بن کے لوگوں کو چارنے کی کوشش کرتا ہے، جو خود سوچتا ہے، جس طریقے سے رہتا ہے، جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا تھا اس طریقے سے اس کو زندگی گزار کے چلا گیا، جس کا کام کر سکتا تھا کیا۔ لیکن منو بھائی کو آج یاد کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور یہ بڑے دن سے میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ میرے خیال کے مطابق منو بھائی جتنا بڑا آدمی تھا، تو ایسے لوگ کبھی بھی نہیں ہوتے، ظاہر ہے کام کی وجہ سے یہ ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں، میرے خیال کے مطابق اس کو وہ رول معاشرے میں یا وہ ایک سٹیٹس ہم نے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے میں نہ جانتا ہوں، لیکن میری بڑی شدید خواہش ہے کہ اگر کسی نے کام کیا اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں مجھ سے ضرور شیئر کیا جائے، جو ایک خاص ان کا کرافٹ ہے کردار سازی کا، اور عام چھوٹے ڈائلاگز لکھ کر بڑی بات کرنا، یا ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک بڑی کہانی بنا دینا عام انسان کی، میرے خیال کے مطابق اردو یا فلسفے کے لوگوں کو اس کردار سازی پہ ماسٹرز، ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ریسرچ ضرور کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر منو بھائی جیسے لوگوں کو اس معاشرے کا ہیرو مانا جائے اور پروموٹ کیا جائے، اور ان کی پرسنالٹی اور ان کے کرافٹ کو شائن کر کے ڈیولپ کر کے لوگوں کو پریزنٹ کیا جائے، تو یہ بہت سارے 2 نمبر ہیروز کے بجائے ایک جینون ہیرو معاشرے کو دینے والی بات ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا طالب علم ضرور ہو جو منو بھائی کے کردار اور اس کی ڈرامہ نویسی کے اوپر کوئی ایسا کام ضرور کرے کہ چاہے ان کی انتقال کے بعد ہی لوگوں کو ایک دفعہ پتہ ضرور چلے کہ منو بھائی جو ایک عام آدمی کی بات کرتا تھا، ایک عام زندگی گزار گیا، اصل میں کتنا بڑا آدمی تھا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔